बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम ये एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ इंटेलेक्चुअल के साथ मुलाकातें करेंगे, उनसे इंटरव्यू लेंगे और उनसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर रहनुमाई लेंगे। तो इस सिलसिले में आज हमारे पास मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर औरंगज़ेब ख़ान साहब, जो कि मेरे डिपार्टमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं, फैकल्टी ऑफ फ़िज़िकल एंड न्यूमेरिकल साइंसेस के डीन भी रह चुके हैं और इस वक्त वो लकी मरवत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। अमेरिका से उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली हुई है। उनसे हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर रहनुमाई लेंगे। डॉक्टर साहब वेलकम। थैंक यू खटक साहब, अप्रिशिएट। सर, हम आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करेंगे जो कि बुनियादी तौर पे स्टूडेंट्स और बाकी सोसाइटी की दीगर अफराद के लिए रहनुमाई का सबब बनेंगे। सबसे पहला सवाल सर मेरा ये है कि अमूमन ये देखने में नज़र आया है कि जो हमारे इंटर की स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक और एफएससी के बुनियादी तौर पे, वो जब साइंस की किताबों में, फ़िज़िक्स की किताबों में साइंसदानों के मुताल्लिक़ पढ़ते हैं, न्यूटन के मुताल्लिक़ और आइंस्टाइन के मुताल्लिक़, उनके जहनों के अंदर, उनके दिलों के अंदर ये ख्वाहिश नहीं उभरती कि हम भी आइंस्टाइन बने या हम भी न्यूटन बने, बल्कि वो अपनी सोसाइटी के अंदर इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं जिनमें डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं, तो उनके जहनों में ये बात आती है कि हम डॉक्टर बने और इंजीनियर्स बने। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? वो इंस्पायरेशन क्यों नहीं लेते साइंस की किताबों से? इस पे सर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा प्लीज़। ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है खटक साहब, शुक्रिया कि आपने इस तरह की मौजू को छेड़ा। इसकी जवाब बहुत कम्प्रहेंसिव हो सकती है और बहुत डिटेल्स है, बल्कि इनके ऊपर किताबें लिखी जा सकती है। हमारी सोसाइटी एक बड़ी रिवायती सोसाइटी है, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है। अब उसमें से लोगों को साइंस के ऊपर यकीन अभी नहीं आया है। एक तो ये है कि साइंस हमारे लिए सिर्फ रोज़ी का ज़रिया है कि हम साइंस पढ़े। अब रोज़ी जो है या लिविंग जो है वो डॉक्टरी में ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान के अंदर या सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इसी तरह आप अगर किसी भी डॉक्टर की लिविंग स्टैंडर्ड को देखें तो जो साइंसदान है यहाँ के, उनके मुकाबले में उनकी बड़ी बेहतर है, या इंजीनियर्स की या सीएसपी ऑफिसर्स की। तो यहाँ पे ये सवाल है कि क्यों नहीं आती। उसकी वजह है कि पहले तो लोग जो बच्चे होते हैं या जब वो ग्रूम करते हैं वो देखते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड किस चीज़ में सबसे बेहतर है। दूसरी ये है कि जो उनकी सोसाइटी जनरली रिवायती है, तो अभी साइंस के ऊपर लोगों का जो ईमान है वो भी पुख्ता नहीं हुआ, उनके ऊपर अभी काम करना है। तीसरा ये है कि मैंने जो खुद ओवर द ईयर्स देखा है कि लोगों को जब आप कहते हैं कि साइंसदान कौन होता है, तो वो मुझे और आपको साइंसदान मानती ही नहीं है। वो कहे ये तो हमारी तरह उनका चमड़े का रंग है, हमारी तो ये किस साइंसदान तो अंग्रेज होगा, वो तो गोरा होगा, उनको काला साइंसदान नहीं दरकार। और हमारे तो मतलब है कि वो रामन को जो इधर इंडिया के या इस किस्म के जो दूसरे बड़े बड़े साइंसदान हैं, वो उनको शायद साइंसदान नज़र भी नहीं आते आजकल। अच्छा, अब ये जो सवाल है कि लोग आइंस्टाइन और न्यूटन को आइडियलाइज नहीं करते, बल्कि बिल गेट्स और दूसरे स्टीव जॉब्स को ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं, उसकी वजह ब्रेड एंड बटर वाली बात है। जी सर, कि उनकी ब्रेड एंड बटर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्ट्राइव करने पे तुले हुए हैं, उसके पीछे जाएंगे। अब यही एक बड़ा सवाल है और हुकूमती इदारों से भी है और हर लेवल के ऊपर भी है कि जो साइंसदान हैं उनको एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड दे, या उनसे जो ऊपर जो लोग जो लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय करते हैं वो उनसे ज़्यादा बेहतर एंजॉय ना करें। उससे थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी कि साइंसदानों के ऊपर भी लोगों का बिलीव आ जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि साइंस को प्रमोट करना है तो साइंस को कवरेज देना होगा। अब आप खुद देखें कि बहुत बड़ी ब्रेक थ्रूज आती है। अब मैथमेटिक्स में देखें, फिजिक्स में देखें, ब्रेक थ्रूज के ऊपर आप अगर मीडिया को देखें तो मीडिया उनको कवरेज कितना देती है। जी जी सर। और हमारा मीडिया ख़ास तौर पर जो यहाँ के ऊपर रैशनल थिंकिंग नहीं है, यहाँ के ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। अब यहाँ के ऊपर डेटा साइंस के ऊपर लोग बात नहीं करते, लोग इंडिविजुअली स्पेकुलेटिव साइंस के ऊपर बात करते हैं, लोग फैक्चुअल बात नहीं करते।
تو وہاں کے اوپر ہماری میڈیا بھی بدقسمتی سے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ ان لوگوں کو ترویج نہیں کرتے، ان لوگوں کو آگے نہیں لے کے آتے۔ اب میں مثال کے طور پر دیکھتا ہوں کہ اگر آپ میڈیا کو دیکھیں روزانہ، اب جیسے میں نے تقریباً پاکستانی اردو میڈیا دیکھا، تقریباً 50 سے زیادہ چینلز ہیں، یا لگ بھگ 100 کے قریب چینل ہیں۔ 8 بجے سے 10 بجے تک وہ پرائم ٹائم کے اندر بڑے اچھے شوز کرتے ہیں پولیٹیکل، لیکن آپ دیکھیں مختلف پارٹیوں کے وہی یوزول سسپیکٹس ہیں، وہی روزانہ آتے ہیں اور وہی انسائٹ دیتے ہیں، اور ان کی کیا انسائٹ ہوتی ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ فلانا پولیٹیشینز کا ایک خاص پوائنٹ آف ویو ہے، وہ وہی کرے گا، اب اس نے نیا کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں میں بہت کم شوز ایسے ہوں گے جن میں پروفیسرز کو لے کے آتے، جن میں سائنسدانوں کو لے کے آتے، جن میں ریئل ایجوکیشنسٹ کو لے کے آئیں گے۔ اچھا سر، سوری میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا روکتا ہوں۔ جی یہ میں نے ایک میڈیا والے سے بات کی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی ٹی وی چینلز پہ سائنسی موضوعات پہ بہت کم پروگرامز ہوتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ویورز کم ہیں، سوسائٹی کے اندر لوگ نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کے پروگرامز دیکھیں اور ہمیں ویورز چاہیے، تو ان کی بات میں بھی تو کچھ وزن نظر آتا ہے سر۔ دیکھیے یہ چکن اور ایگ والی بات ہے، پتہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہتے، میرا تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ میڈیا اپنا ویور خود بناتا ہے۔ آپ میڈیا جو ہے، اگر آپ خوبصورت لڑکیاں بار بار آپ دکھانا شروع کریں گے تو ظاہری بات ہے اس میں تو ایک اٹریکشن ہے، وہ پھر اس کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ میڈیا جو چیز دکھاتی ہے وہی جو ہے لوگوں کو چسکا پڑ جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہندوستانی موویز اور ہندوستانی ڈراموں کا چسکا تھا، اب نہیں ہے تو اب کیا ہے؟ دیکھیے اب انہوں نے ترکی کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ مراد میری یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے تو ٹرکی کا چسکا نہیں تھا، اب انہوں نے ٹرکی کا چسکا دے دیا۔ آپ سائنس کا چسکا بھی دو نا، ایک تھوڑا سا فلیور دو، اور سائنس جو ہے ان کے اندر آپ کو ایسے ٹیچرز، ایسے پروفیسرز، ایسے سائنٹسٹ ملیں گے کہ وہ سائنس کو فن کر دے گا، فن بنا دے گا۔ میں بلیو می ایسے سائنسدانوں کو جانتا ہوں، جیسے امریکہ میں پروفیسر کاکو ہے، اور دوسرے ایسے پروفیسرز ہیں جو کہ ان کے ریڈیو شوز کو ملینز لوگ روزانہ انتظار کرتے ہیں، اور وہ ان کی سبسکرپشنز کرتے ہیں اور وہ سنتے ہیں۔ تو اب امریکی جو قوم ہے ان کو ہر ایک بندہ سائنسدان نہیں ہے، لیکن ان سائنسدانوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اچھے سائنسدان جنہوں نے سائنس کو بہتر بنایا، سائنس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین۔ جی سر۔ اچھا سر، اگر ہم بنیادی سوال کی طرف واپس آئیں تو ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں سامنے آئی ہے کہ عموماً جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو سائنسدان بننا ہوتا ہے یہ کوئی اچانک ایک وہی آ جاتی ہے، صبح جو ہے نا سائنسدان ایک نئی تھیوری پیش کر دیتا ہے، اور آئنسٹائن کو کوئی خواب میں نظر آیا اور انہوں نے صبح لکھا کہ E=mc²۔ حالانکہ حقیقت تو اسی طرح نہیں ہے، اس کے پیچھے تو بہت محنت ہے اور بہت تگودو ہے، بہت ایفرٹس ہیں۔ تو کیا خیال ہے سر آپ کا اس کے متعلق؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم بن نہیں سکتے، یہ تو بس کوئی خدا کی طرف سے کوئی سائنسدان آ گیا تو ٹھیک ہے۔ ایک تو دو چیزیں ہیں خٹک صاحب، آپ نے یہ بھی بڑے خوبصورت سوالات ہیں۔ ایک تو سائنسی تھیوری اور جو سوشل سائنس کی تھیوری، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ سائنس کی تھیوری جو ہے وہ پوری فیکچول تھیوری ہوتی ہے جس کی میتھمیٹیکل پروف ہوتی ہے۔ جو سوشل سائنس کی جو تھیوری ہے وہ اسپیکولیٹو ہوتی ہے، وہ مطلب ہے کہ ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، وہ ریئل جو سائنٹیفک تھیوری ہے ان کے اوپر وہ نہیں پورا اترتی۔ جیسے مثال کے طور پر مارک ہنٹنگٹن کی جو تھیوری ہے کلیش آف سویلائزیشن، تو آپ ان کی بالکل اگینسٹ بھی ایک نئی تھیوری بنا سکتے ہیں، یہ آپ کا اپنا کمال ہے کہ آپ اپنا ایک کیس بنائیں۔ اکنامکس کے اندر دوسرے ٹاپکس کے اندر لوگوں نے مختلف تھیوریز بنائی، پھر ان کے اگینسٹ بھی تھیوری آ گئی۔ سائنٹیفک جو تھیوری ہوتی ہے وہ بالکل میتھمیٹیکل پروف ان کی ہوتی ہے، اور ان کے اوپر جب نئی تھیوری بنتی ہے تو وہ نئی تھیوری پہلی تھیوری کو انکارپوریٹ کرتا ہے، وہ ان کا ایک لمیٹنگ کیس بن جاتا ہے۔ اب یہاں کے اوپر جب آپ نے بڑی اچھی سوال کیا کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ E=mc²، شاید انہوں نے خواب میں دیکھا اور جلدی آ گیا، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ ان کی پیچھے جو ہے ڈیکیڈز کا یا دہائیوں کا کام ہوتا ہے، لوگ مسلسل کام پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایکسیڈنٹلی کوئی نئی چیز آتی ہے اور کبھی ٹارگیٹڈ پروف اور چیز آ جاتی ہے۔ جیسے آج کل جو سب سے بڑی تھیوری جن کے اوپر لوگ کام کرتے ہیں، تھیوری آف ایوری تھنگ، جی سر، تو ان تھیوری کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پہلے زمانے میں جائیں، 100 سال پہلے جائیں تو 6-7 فورسز تھے، اب وہ 3 بنیادی فورسز میں آ گئے ہیں، اور تھیوری آف ایوری تھنگ جو ہے وہ ایک فورسز میں ان کو سب کو
اور یہ 1 इंच لانگ ایکویشن ہوگی E=mc² کی طرح، اور وہ پوری کائنات کو ایکسپلین کرے گا. دیکھیں اب E=mc² کیا ایکسپلین کرتا ہے؟ یہ آپ کے کائنات کی تمام جو میٹر اور انرجی کی جو کنورژن ہے، جن میں یہ سارے سٹارز آتے ہیں، یہ ساری کائنات جو ویزیبل ہیں وہ آتی ہیں، وہ ان کو ایکسپلین کرتا ہے. تو اسی طرح ایک ہمیں ایکویشن درکار ہے جن میں یہ ڈارک میٹر اور دوسری چیزیں بھی آ جائے اور وہ ایکسپلین کر دیں. ادروائز وی ہیو نتھنگ رائٹ. جتنے بھی قوانین ہیں ان کو انیفائی کر لیں. تو سائنس کے جو تھیوریٹیکل جو سائنس ہے، خاص طور تھیوریٹیکل فزکس اور میتھمیٹکس، اپلائیڈ میتھمیٹکس بھی فزکس ہی ہے، ان کے پیچھے جو لوگ لگتے ہیں وہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے. 40 سال تک بعد سائنسدانوں نے کام کیا. اب نیوٹن کو آپ دیکھ لیں، جنہوں نے جو موشن کی جو نئی ڈیفینیشن نکالی اور جنہوں نے کیلکولس کی بنیاد ڈالی اور پھر ان کے اوپر کام کیا اور دوسروں نے پھر ایڈ کیا. تو یہ ایک دن میں یا ایک مہینے میں نہیں ہوتا، ان کے اوپر جو ہے دہائیوں کا کام ہوتا ہے. آپ نے بس کام کرنا ہوتا ہے، ایگزسٹنگ کام کو سمجھنا ہے، پھر ایگزسٹنگ کام سے آپ نے نئی چیزوں کو نکالنا ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں 2 بڑی تھیوریز ہیں، جس کو ایک کو ہم آئنسٹائن ریلیٹیوٹی، جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں، جو کہ بگر آبجیکٹس کی تھیوری ہے. کاسموس کے اوپر آپ اس کو اپلائی کریں تو ایک ڈٹرمنزم کے اوپر آتی ہے، ہر چیز کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ کائنات جو ہے کیسے ایکسپینڈ ہو رہا ہے، کائنات میں کیا ہو رہا ہے، ہر چیز کا وہ ڈٹرمن کر دے گا. دوسری چیز ہے جو کوانٹم تھیوری ہے، وہ اسمال چیزوں کی ہے. اب یہ دونوں تھیوری جو ہے بالکل اپوزٹ ہے نیچر میں، ایک پروبیبلسٹک ہے اور ایک ڈٹرمنسٹک ہے، اور دونوں ٹھیک بھی ہے. مطلب ہے کہ اور دونوں ٹھیک بھی ہیں. تو اب یہاں پہ ایک تھیوری کی ضرورت ہے، ایک اور تھیوری کی ضرورت ہے کہ دونوں کو مرج کریں، ایک نئی تھیوری آئے اور وہ اسمال کے لیے بھی ہو اور بگر کے لیے بھی ہو. تو کچھ لوگوں نے کام کیا. سوری آپ کی بات سر تھوڑا کاٹتا ہوں یہاں پہ. آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے کوانٹم تھیوری اور جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی. آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، دا ریالٹی از ناٹ واٹ اٹ سیمز. یہ بھی بیسیکلی تھیوریٹیکل فزسسٹ ہے، انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے اس کے حوالے سے بڑی اچھی ایک مثال دی ہے. وہ لکھتا ہے کہ اگر ایک طالب علم ہے، فزکس کا طالب علم، اور وہ صبح کے اندر صبح میں جائیں کلاس روم کے اندر، اور وہاں پہ وہ کوئی ایک پروفیسر ان کو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھائے اور دوسرا پروفیسر وہ آفٹرنون کے اندر وہ ان کو کوانٹم تھیوری پڑھائے، تو یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ بڑے پزل ہوں گے، وہ حیران ہوں گے کہ یہ دونوں پروفیسرز آپس میں کوئی رابطہ نہیں کرتے. یہ ایک بات کر رہا ہے، دوسرا دوسری بات کر رہا ہے اور اپوزٹ باتیں کر رہا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ وہ بالکل پزل ہو جائیں گے. پھر انہوں نے ایک لطیفہ بھی اس کتاب کے اندر مینشن کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک یہودی عالم تھا اور ان کے پاس ایک کیس آیا اور ایک فریق نے اپنی پوری بات سنائی اور انہوں نے کہا کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور دوسرا ایک فریق آیا، انہوں نے بھی اپنی پوری بات سنائی تو ان کو بھی کہا کہ تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو. تو ساتھ کہیں پہ ان کی بیوی تھی، وہ آٹا گوندھ رہی تھی، اور انہوں نے یہ جب سنا تو ان سے پوچھنے لگی کہ آپ نے تو دونوں کو کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حالانکہ دونوں نے اپوزٹ باتیں کی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں حق پر ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دونوں تھیوریز ہیں یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بھی ٹھیک بھی ہیں اور کنٹریڈکٹری بھی ہیں. تو یہ کنٹریڈکشن بھی ٹھیک ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ دونوں تھیوریز بھی ٹھیک ہے. واقعی سائنس کا جو طالب علم ہوتا ہے وہ بڑا پزل ہوتا ہے، لیکن یہ اس کی شاید خوبصورتی ہے. اصولی طور پہ ہمارا کائنات ایسا ہی ہے. آپ اگر کوانٹم لیول کی دیکھیں، چھوٹی چیزوں کو، سب مائکرون لیول کے اوپر چیزوں کو دیکھیں، ان کا ایک بیہیویئر ہے، وہ پروبیبلسٹک ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر آپ ان کی ایگریگیٹ بیہیویئر دیکھیں تو وہ پھر کلاسیکل بن جاتا ہے، جن کے اوپر آپ آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی یا پھر بعد میں ایون نیوٹن کی. دیکھیں آئنسٹائن کی جو ریلیٹیوٹی ہے وہ ایک ایڈوانس لیول کی تھیوری ہے جو کہ مائکروسکوپک دنیا کے لیے ہے، بڑی دنیا کے لیے ہے. تو کیا کلاسیکل کی میں جو نیوٹن کی نہیں تھی، نیوٹن ان کا ایک لمیٹنگ کیس بن گیا ہے، کیونکہ وہ موشنز جو بہت ہائی سپیڈ کی، بہت زیادہ تیز موشنز ہیں، نیوٹن کی تھیوری وہاں کے اوپر فیل ہو رہی تھی. تو ان کو آئنسٹائن نے انکارپوریٹ کیا اور انہوں نے اسپیڈ آف لائٹ ہے ان کو لے کے
اپنی تھیوری میں سمویا اور ان کے اوپر چیزوں کو ایکسپلین کیا. مراد میری یہاں پہ کنٹرڈکشن ویسے نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ ایک بڑے سٹار کو یا ایک گیلیکسی کو ایک الیکٹران کے ساتھ کمپیئر کریں تو پھر تو ظاہری بات ہے دونوں میں اختلاف نظر آتا ہے. لیکن آپ اگر الیکٹرانز کو ایک بہت بڑی باڈی کے طور پر بہت زیادہ کیمولیٹ کریں ایک میٹر کے اندر، تو وہ پھر وہی ڈٹرمنزم کے اوپر آ جائے گا. اس میں کنٹرڈکشن نظر نہیں آتی، دونوں بالکل پیورلی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ سب سے جو پاورفل تھیوری ہے وہ کوانٹم کی ہے، کیونکہ ان کو جو ایگریگیٹ بیہیویئر جو ہے وہ پھر کلاسیکل پکچرز میں ٹھیک ٹھیک ایکسپلین ہوتی ہیں. تھیوریز بذات خود ہمیں ایک مزید تھیوری چاہیے، کیونکہ ہمیں ابھی بھی ان دونوں تھیوریز سے ہمیں ڈارک میٹر کا کوئی پتہ صحیح معنوں میں نہیں، ہمیں ایکسپلین نہیں ہو رہا. ڈارک انرجی جو ہے وہ پراپرلی ایکسپلین نہیں ہو رہی، تو ہمیں ایک اور تھیوری چاہیے. اسی طرح ہماری جو ڈائمینشنز ہیں، دیکھو میں آپ کو ایک مزید کی بات بتاؤں ڈائمینشنلٹی کے حوالے سے، جو کہ لوگوں کو یہاں نہیں پتہ. کئی چیزیں بڑی، ہماری جو کائنات ہے یہ ہم کائنات جو ایکسپینڈ ہو رہی ہے یہ ہم ان کی سرفیس کے اوپر ہے. جی سر. تو ہماری جتنی بھی یہ ویزیبل کائنات ہے یہ اصل میں یہ 3D یہ ہماری اس خاص کائنات کی جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے وہ ان کا سرفیس کے اوپر ہم ہے. ہمیں یہ سرفیس نظر آتا ہے. اور یہ ہبل نے بعد میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ جو گیلیکسیز ہے یہ ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے. تو اگر آپ ایک غبارے کو مثال کے طور پر لے لیں اور ان کو پونگ دے اور ان غبارے کے اوپر آپ نے کچھ ڈاٹس لگائے ہوں تو وہ ایک ڈاٹ دوسرے سے دور چلا جاتا ہے. لیکن غبارے کا جو سرفیس ہے وہ 2 ڈائمینشنل ہے اور غبارہ 3 ڈائمینشنل ہے. تو غبارے سے ان کا سرفیس ایک ڈائمینشن کم ہوتا ہے. اب یہ جو کائنات ہے یہاں پہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. کائنات کا جو سرفیس ہے وہ 3 ڈائمینشنل ہے. اب پتہ نہیں یہ کیا چیز جو ہے وہ پھول رہا ہے، وہ کتنے ڈائمینشن کا ہے، کم از کم وہ 4 کا ہونا چاہیے کہ وہ پھول رہا ہے اور جن کے اوپر ہمارا 3 ڈائمینشن ایکسپینڈ ہو رہا ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہے. جو اسٹرنگ تھیورسٹ ہے انہوں نے ان کے اوپر کام کیا ہے. And what they believe is کہ they are basically going towards the theory of everything. جی سر. اور ان کی جو کیلکولیشنز ہے وہ تقریباً 11 ڈائمینشنز تک آتی ہے. دیکھیں اب ڈائمینشنلٹی کی ہمیں کیوں ضرورت ہوتی ہے، کیوں کر آپ ایک سرفیس کو لے لیں، بیلڈ بال کو لیں. اب بیلڈ آپ کھیلتے رہے تو دیکھو آپ ایک خاص انرجی ہاتھ سے دیتے ہو اسٹک کو، اسٹک جو ہے وہ اسٹرائکر کو انرجی دیتا ہے. اسٹرائکر جو ہے کچھ انرجی رگڑ کے ٹیبل کے اوپر رگڑتی ہے اور کچھ انرجی جو دوسرے بال ہے ان کو امپارٹ کرتی ہے. اگر آپ ان تمام کو کیلکولیشنز کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کچھ انرجی مسنگ ہے، کیونکہ وہ ٹک کی جو آواز آتی ہے تو وہ آواز وہ انرجی ٹیبل کے اوپر ساؤنڈ ویو کی انرجی ٹیبل کے اوپر نہیں رہتی، وہ باہر چلی جاتی ہے. اب اگر آپ خود بذات خود بیلڈ بال والی مخلوق ہو تو آپ کہیں گے کہ ہماری انرجی چھوٹی سی کدھر نکل گئی. جی سر. کچھ انرجی ہم میں سے مسنگ ہے، جی سر. 0.0001% مسنگ ہے، لیکن وہ کدھر چلی گئی. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی دوسری ڈائمینشنز ہیں جو کہ اس ٹیبل سے دور ہے. جی سر. اوپر ہے، نیچے، ہمیں پتہ نہیں. لیکن یہ ٹیبل جو ہماری جو ہے اس سے ہٹ کے ہے. تو ہماری جو کائنات ہے ہم آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے تو جاتے ہیں. ہماری پوری جو برین کی ساخت ہے وہ ان 3 ڈائمینشن کے اوپر. ہماری 4تھی ڈائمینشن یا اس سے زیادہ ڈائمینشن ہمیں کا پتہ نہیں ہے. لیکن کائنات میں کچھ ایونٹس کے اندر انرجیز جو ہے مسنگ ہوتی ہیں اور ان کا جواب صرف اسٹرنگ تھیوریز میں ملتا ہے کہ ان کی کیلکولیشنز بتاتی ہے کہ دیر آر 11 ڈائمینشنز. تو تھیوری بذات خود بنانا بہت مشکل کام ہے کیونکہ اس تھیوری کو تمام جو دوسری تھیوریز ایکسپلین کرنا ہے. جیسے اسٹرنگ تھیوری جو ہے وہ کوانٹم فزکس اور ریلیٹیوٹی دونوں کو جو ہے انکارپوریٹ کرتی ہے. تو ان کے اوپر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. کوانٹم گریویٹی، کوانٹم لوپ، کوانٹم گریویٹی، اس پہ ابھی لوگ کام کر رہے ہیں. جی سر. اور ان کا یہی کام ہے کہ وہ یونیفیکیشن کے اوپر. تو وہ بنیادی سوال کے اوپر ہم تھوڑا سا آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید خواب میں ان کو جلدی آ جائے. اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے میتھمیٹکس کو بہت زیادہ استعمال کرنا ہے اور سمجھنا ہے چیزوں کو، خواہ بایولوجی میں ہو خواہ دوسری چیزوں میں ہو. آپ نے ایگزسٹنگ تھیریز کو سمجھنا ہے
اور پھر ان کے لمیٹنگ کیسز کو سمجھنا ہے، اور پھر ان کو آگے بڑھا کے آپ نے نئی تھیریز دینی ہے جو کہ انکارپوریٹ کرے ایگزسٹنگ تھیریز کو بھی، جی سر، اور نئی چیزیں جو آلریڈی ہے ان سر، کو بھی ایکسپلین کرے. جی سر. سر سوالات تو بہت سارے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں. آج کل سر یہ جو کووڈ-19 کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اس میں بھی ہمیں وہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ عموماً سوسائٹی کے اندر لوگ سائنس کو ویلیو نہیں کرتے. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ماہرین طب ہیں اور وہ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی چیز احتیاطی تدابیر اختیار کریں، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی ان کو مانتی نہیں ہے، وہ بلکہ چیلنج کرتی ہے الٹا. ایون اس حد تک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کو جو مشورہ ملتا ہے ماہرین طب کی طرف سے، وہ بھی اسی طرح وہ ریگارڈ نہیں کرتے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ سائنس کو ہم کیوں اتنی نیچی نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے ہمارے یہاں جس میں نے کہا کہ کریٹیکل تھنکنگ ابھی ان کا رواج نہیں ہے. کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر ہوتی جی ہے. سر. ہماری تو یہاں پہ سوسائٹی ایسی ہے کہ اوور دا ایئرز یہاں کی جو جینیٹک میک اپ بن گئی ہے لوگوں کی، وہ کسی بڑے معتبر آدمی کی بات کے اوپر یقین کرتے ہیں. جی سر. آپ کو معتبرین دونوں قسم کے ملیں گے. ایک جو کووڈ کی جو ریئلٹی ہے ان کے اوپر بات کرتی ہے، دوسرے معتبرین بھی ہے جو کنسپیریسی تھیوریز بناتی رہتی جی ہے. سر. جی سر. دونوں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور ان کی اپنی ایک پوائنٹ آف ویو ہوتی ہے، لیکن آخر میں آپ نے آنا ہے فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر. جی سر. اب دیکھیے میں اکثر ان کے اوپر بات کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر اے جو ہے وہ بی کا باپ ہے. مثال کے طور پر جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کوئی بڑا ایونٹ ہم دیکھتے ہیں، تو مثال کے طور پر اے جو پرسن ہے وہ لیٹس سے کہ اکبر جو ہے وہ جہانگیر کا والد صاحب. جی سر. اب اکبر جو ہے یہ فیکچول بات ہے کہ وہ جہانگیر کا والد ہے، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو ریکارڈ ہوئی ہے. اب اگر آپ اس سے اختلاف کریں کہ نہیں میرا خیال ہے کہ جہانگیر اس کا دادا ہے یا والد ہے، تو بے شک آپ کریں، میں اس کو اب کیسے ریزریکٹ کروں، ان کو لے کے آؤں کہ وہ خود بتائیں. لیکن تاریخی حوالے کی آپ خلاف بات کریں گے تو فیکٹس کے خلاف بات کرتے ہیں. سائنس بنیادی طور پر بہت سی چیزوں میں وہ فیکٹس کی اوپر کام کرتی ہے، اور جو کووڈ کا جو مسئلہ ہے یہ ظاہری بات ہے سائنس ہے. اب یہاں کے اوپر ڈیٹا سائنس بھی آ گئی ہے، بہت سگنیفیکنٹ ان کا پارٹ ہے کہ ہم ان کی بیہیویئر کو جانیں کہ یہ کس طرح ٹرانسمٹ ہوتی ہے، کس طرح سروائیو کرتی ہے، پھر ان کی موٹیلیٹی ریٹ کتنی ہے وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں کو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو ان کے اگینسٹ بھی لوگ تھیوریز لے کے آتے ہیں، کنسپریسی تھیوریز. تو دیکھیں میں تو اکثر یہ کہتا ہوں لوگ بڑی بڑی چیزوں کو نہیں مانتے تو اس سے اس چیز کی حقیقت پہ اثر نہیں پڑتا. اب رفتہ رفتہ جتنی بھی جب لوگ سائنسی مائنڈ پیدا کرے گا، جب لوگ فیکٹس کے اوپر رفتہ رفتہ آئیں گے، تب جو ہے چیزیں ویورڈ ہو جائیں گی، کلیئرٹی رفتہ رفتہ آ جائیں گی. ہمیشہ جو کریٹیکل مائنڈ ہے جن کی بنیاد میتھمیٹکس کے اوپر ہو، جی سر. جن کا بنیاد جو ہے وہ ڈیٹا کے اوپر ہو، وہ ہمیشہ سائنس کو پروموٹ کرے گا، آگے جائے گا اور یہ پروگریسو مائنڈ ہوگا. جو ان کے اپوزٹ ہوں گے ان کا بنیادی طور پر کریٹیکل مائنڈ نہیں ہے، اور وہی پیرو مریدو والی اور دوسری چیزوں کے اوپر زیادہ کریں گے. تو ان کے اوپر کوشچنز ہیں، سائنس میں بھی ان لوگوں کے لیے کوشچن ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں اگر کووڈ آپ خدا نہ کرے کسی کو ہو جاتا ہے تو 98% چانسز ہے کہ وہ خود ٹھیک ہو، ان کو کوئی خاص مسئلہ نہ ہو. تو ظاہری بات ہے ایک سوسائٹی میں جب لوگ 1000 لوگ افیکٹ ہوں گے تو اب 98% تو 980 لوگ تو ویسے بھی ٹھیک ہوں گے. تو لوگ تو زیادہ ان کو دیکھیں گے، وہ جو چھوٹے جو بیچارے 20-25 لوگ جو کریٹیکل سٹیج میں ہوں گے اور یا وہ مر جائیں گے، ان کو لوگ کہیں گے کہ یار یہ کوئی دوسرا ریزن شاید ہوگا. تو لوگوں کو وہ فیکٹس کا ابھی چسکا نہیں پڑا، ان کو سائنس کا نہیں پڑا. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑی اچھی روشنی ڈالی مختلف نکات کے اوپر، اور اس سلسلے کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. ٹائم ٹو ٹائم آپ سے سر ہم رہنمائی لیں گے، چونکہ یہ ویڈیو بہت طوالت اختیار کرے گی. اگر ہم مزید نکات پر بیس کریں گے تو اس کو پھر ہم باقی نشستوں میں باقی نکات کے اوپر ڈسکشن کریں گے. سر بڑی مہربانی آپ کی قیمتی ٹائم کے لیے. آلویز اے پلیجر ہے. آئی تھنک آپ نے یہ بڑا اچھا کام شروع کیا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر سوسائٹی کے لیے
کہ سائنس کو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس میں لے کے آئے اور یہی اسٹوڈنٹس پھر ایمبیسڈر بنے، وہ سوسائٹی میں لگے ہیں۔ ایک چیز میں بڑے دل سے کہتا ہوں کہ سائنس کے اوپر لوگوں کی بڑی مسکنسیپشنس ہے کہ جیسے یہ کسی چیز کی خلاف ہے یا خدا نہ کرے کہ کبھی ریلیجن کے خلاف آتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ پتہ نہیں یہ سائنس وہ جو پرانے میڈیول ٹائم میں کرسچینٹی سے نکل آئی تھی، یہ ان کا ہے۔ اسلام اور سائنس بہت ہم آہنگ ہے۔ اسلام بھی حقیقت پسندانہ مذہب ہے اور سائنس بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اجاگر کرتا ہے۔ سائنس کوئی چیز خود نہیں کرتا، سائنس بذات خود اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، ان کے قوانین ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کو ڈسکور کرتے ہیں اور پھر انہی کو استعمال کر کے انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی سر، اور خود قرآن کے اندر آیات ہیں کہ زمین کے اندر پھرو اور افلا یتدبرون افلا یتفکرون، سوچتے نہیں ہیں، اور بالکل یہ کنسسٹنٹ ہے۔ تو ہمارے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ زیادہ سے زیادہ سائنس پڑھیں۔ العلم جو ہے یہ بنیادی طور پر سائنس کو ہی کہتے ہیں، اور تمام جو علوم جو سائنٹیفک میتھڈالوجی کے اوپر ہے ان کو علم کہے گا، اور یہی لوگ انشاءاللہ سوسائٹی میں سائنس کو لے کے آئیں گے۔ تو اگر وہ سوشل سائنسز ہو یا نیچرل سائنسز ہو یا اپلائیڈ سائنسز ہو، وہ تمام سائنس کے اوپر یہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے، تو سوسائٹی رفتہ رفتہ IC کے 30-40 سال بعد سائنٹیفک بن جائے گی۔ اوکے سر، تھینک یو ویری مچ۔ اوکے جی، تھینک یو۔